जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेनज़ीर भुट्टो का सेकंड टेन्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर है। आज हम देखेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से ये दोबारा हुकूमत में आती हैं। उसके बाद इनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स देखे जाएंगी, कौन कौन सी उस वक्त की प्रॉब्लम्स थी। मुर्तज़ा भुट्टो के साथ इनका जो इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे। आज इकनॉमिक इश्यूज़ देखे जाएंगे, पाकिस्तान को कौन कौन से थे उस वक्त, प्राइवेटाइजेशन इनके दौर में कितनी हुई, फॉरेन पॉलिसी इनकी क्या थी, और रिलेशन विद मिलिट्री, इनके आर्मी के साथ रिलेशनशिप कैसे थे, और सेकंड डिसमिसल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, और सेकंड डिसमिसल और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे इनका रोल देखा जाएगा। फिर उसके बाद इनकी डेथ या असैसिनेशन इनको किस तरह से किया गया, आज ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बेनज़ीर भुट्टो का हम फर्स्ट टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर 1988 से 90 तक डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया हुआ है कि 1953 में बेनज़ीर भुट्टो कराची में पैदा होती हैं और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान आती हैं और ये पहली वज़ीर आज़म होती हैं इस्लामी दुनिया में उस वक़्त, और जो उस वक़्त पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म होती हैं लेडी वर्ल्ड, फीमेल वज़ीर आज़म जो होती हैं उनमें यंगेस्ट ये होती हैं, ठीक है। और डिप्लोमेसी का इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शिमला मुआहदा करते हैं या सिंतास मुआहदा करते हैं, या पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होती है 1969 में, या ताशकंद का मुआहदा होता है 1966 में रशिया में, या 1974 में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। तो बेनज़ीर भुट्टो अपने फादर के साथ होती हैं, ठीक है। ये इनका जो है ना एक मेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आज हम इसी चीज़ को तफसील से बयान करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है जी, बेनज़ीर भुट्टो का इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बेनज़ीर की हुकूमत दोबारा आती है, और फिर उसके बाद इनकी हुकूमत का मेन कंक्लूजन क्या होता है, ये क्या क्या काम करती है। डिस्पाइट इकनॉमिक रिकवरी IJI फेस पब्लिक अनीज। IJI क्या है जी? IJI है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। लास्ट लेक्चर में हम पहले भी बता चुके हैं, नवाज शरीफ के लेक्चर में भी, कि 9 अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया था जिसको IJI कहते हैं। और इस इत्तेहाद की जो लीड कर रहे थे, जो इसके चेयरमैन थे या जो मेन प्रेसिडेंट थे इसके, वो थे नवाज शरीफ। तो IJI की हुकूमत थी 1990 से 1993 तक। इस हुकूमत के दौरान IJI ने बहुत ज़्यादा रिकवर किया अपने आप को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिकवरी की, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट भी दी। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक में इनकी वो सपोर्ट नहीं थी। IJI की जितनी भी नवाज शरीफ का टेन्योर आप देख लें, 1990 से 1993 का, या 1988 से 90 का, या अब नवाज शरीफ का टेन्योर 97 से 99 तक का देख लें, या आप 2013 से 18 का दौर इनका देख लें। तो इनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा नवाज शरीफ की फोकस जो होता है ना नवाज शरीफ का, वो लाहौर या पंजाब में ही होता है। अब सिंध, बलूचिस्तान और KP के जो लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं जी कि सारे के सारा फोकस उधर ही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा तो कोई है नहीं। तो इस वजह से इनकी हुकूमत को अच्छा नहीं समझा गया। लोगों ने, पंजाब के लोगों ने तो इनको वेलकम किया, इनको अक्सरियत भी पंजाब में मिलती रही, जब भी हुकूमत हो इनको अक्सरियत मिलती है इलेक्शन हो। लेकिन बलूचिस्तान, सिंध और KP के लोग जो हैं वो इनको वो अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं जी कि इनकी ज़्यादातर फोकस जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब या लाहौर में ही होता है, लाहौर या पंजाब में ये ज़्यादा फोकस करते हैं, इस वजह से इनको अच्छा नहीं समझा जाता। इसी वजह से इनकी हुकूमत भी ख़त्म हुई थी। IJI की नवाज शरीफ की हुकूमत इसी वजह से ख़त्म हुई, लोग इसी वजह से इनके ख़िलाफ़ हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पंजाब ओनली सॉट टू रिड्यूस प्रेसिडेंट पावर्स। सेकंड है जी कि
جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن ان پنجاب میں ہی انڈسٹریلائزیشن کی گئی. ساری کی ساری جو انڈسٹری تھی وہ پنجاب میں کی گئی تھی نواز شریف کے دور میں. اور پھر اس کے بعد نواز شریف نے کیا کیا جی, پریزیڈنٹ پاورز کو ختم کرنے کی کوشش کی. پریزیڈنٹ کی پاورز کون سی تھی؟ جو 58(2)B امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس کے تحت جو اختیار دیا گیا گا پریزیڈنٹ کو کہ پریزیڈنٹ جب چاہے اسمبلیاں توڑ سکتا ہے, پریزیڈنٹ جب چاہے پرائم منسٹر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے. تو نواز شریف نے پریزیڈنٹ کے اس عہدے کو, اس اختیار کو ختم کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کے درمیان کلیش شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی کہ آرمی ان دونوں کے درمیان آ گئی اور آرمی نے دونوں کو کہا کہ آپ دونوں ریزائن کر دیں ورنہ ہم ملک میں مارشل لا ڈکلیئر کر دیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے ریزائن کیا اور دوبارہ الیکشن ہوئے. اکتوبر 1993 میں جنرل الیکشن ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 83 سیٹس وان کی. پہلے کتنی تھی؟ 86 سیٹس وان کی. پہلے ان کے پاس 93 سیٹس تھی. پھر اس کے بعد پی ایم ایل نون نے جو ہے نا وہ 73 سیٹس وان کی. پہلے ان کے پاس 54 سیٹس تھی. اس طرح سے 93 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت مل گئی. اب جب ان کو اکثریت مل گئی تو ظاہر سی بات ہے ان کی حکومت بن گئی. پی ایم ایل نون اگینسٹ اسٹرانگ ان پنجاب, لاہور, کراچی, راولپنڈی. لیکن پی ایم ایل نون جو تھی اس کی پنجاب میں اسٹرانگ حکومت تھی, لاہور میں بھی ان کی اسٹرانگ تھی, کراچی اور راولپنڈی میں بھی ان کی اسٹرانگ تھی. مطلب پنجاب کے بڑے جو شہر تھے نا, کراچی, لاہور, راولپنڈی, فیصل آباد, یہ مشہور ان کی جو حکومت ادھر بہت زیادہ اچھی حکومت تھی ان کی. تو ان کو مطلب ادھر اکثریت مل گئی, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اگر پاکستان میں حکومت کرنی ہے نا آپ نے, تو آپ کی حکومت پنجاب میں ہونا لازمی ہے. اگر آپ کے پنجاب میں نہیں ہوگی, پنجاب میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, تو دونوں کلیشز میں رہیں گے. آپ اسی لیے حکومت نہیں کر پائیں گے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے تو لازمی ہے کہ آپ کی حکومت پنجاب میں بھی ہو. فاروق لغاری ایز پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب الیکشن ون کر لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فاروق لغاری کو ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا کیا, جس نے پریزیڈنٹ کا الیکشن ون کر لیا اور اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. فاروق لغاری کون تھا جی؟ یہ ایک ایم پی اے تھا. اس نے 1993 کے الیکشن میں ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہوا تھا. یہ رائٹ ہینڈ تھا بینظیر بھٹو کا, اور اس کو بہت زیادہ بینظیر بھٹو کو اس پہ بہت زیادہ اعتماد تھا. یہ ذرا ایک مطلب سمجھ لیں کہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا, اور ایک مطلب جو نا بینظیر نے اس کو خود اوپر لے کے آئی تھی کہ یہ میرے مطلب جو نا میرے انڈر کام کرے گا, میرے مطلب کوئی پرابلم نہیں کل کو کریٹ کرے گا, جیسے کہ اسحاق خان نے پہلے پرابلم کریٹ کی تھی. اس طرح سے اس نے کہا جی کہ فاروق لغاری میرا ہینڈ پک ہے, یہ دوبارہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گا. اور 6th ہے جی, دس ٹائم بوتھ مدر اینڈ فادر ور منسٹرز. فادر نہیں ہے جی, یہ ہے ہسبینڈ. اس وقت ان کے جو ہے نا مدر اور ہسبینڈ آصف زرداری اور ان کی جو مدر تھی وہ دونوں منسٹر تھے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو ان کے ہسبینڈ پہلے تھے وہ منسٹر, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن وہ ہر ایک میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. اس وقت جو ہے یہ ان کے پاس ان کی مدر اور ہسبینڈ دونوں منسٹر تھے. 1996 میں بھٹو اینڈ ہر ہسبینڈ ڈکلیئر ایسٹس آف $1.2 ملین. 1996 میں بھٹو اور ان کے ہسبینڈ جو آصف زرداری تھے انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے کہ ہمارے پاس $1.2 ملین ہمارے پاس ایسٹس ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ غلط ہے. ان کے باہر دبئی میں اور کینیڈا میں بہت زیادہ ان کے پاس ایسٹس تھے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ کم شو کیے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے. 1996 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رینک نے جو ہے نا ادھر ایک سروے کیا پاکستان میں. اس میں انہوں نے پاکستان کو ڈکلیئر کیا کہ پاکستان دنیا کا 2nd کرپٹ کنٹری ہے.
تو یہ ان کے دور میں ایک بہت زیادہ پرابلم تھی کہ پاکستان ان کے دور میں کرپشن بہت زیادہ ہوئی تھی. تو باہر سے امداد بھی ہمیں کافی زیادہ ملی لیکن کرپشن بھی بہت زیادہ ہوئی تھی ان کے دور میں. ویسے پرائیویٹائزیشن بھی بہت زیادہ تھی اور جتنی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری کرپشن میں ہی جا رہی تھی. وہ سارے کے سارے پیسے مطلب خزانے میں نہیں, وہ پولیٹیشینس کی جیبوں میں جا رہے تھے یا مطلب وہ کہیں نہ کہیں مطلب کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہی جا رہے تھے. ان کے دور میں 24 فارن ٹرپس ہوئے. 3 سال کا ان کا ٹرن تھا. 3 سال میں انہوں نے 24 فارن ٹرپس کیے. اب 24 فارن ٹرپس کیے, اس کا مطلب سال میں 8 فارن ٹرپس تھے ان کے. ایک فارن ٹرپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آپ اندازہ لگا لیں, وہ یا تو 2-4 دن یا 10 دن یا 15 یا 20 دن کا ایک فارن ٹرپ ہوتا ہے. ایک سال میں 8 فارن ٹرپ کری یا 3 سال میں 24 کیے انہوں نے فارن ٹرپس. تو اندازہ لگائیں کہ ان کا زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ باہر ہی رہا ہے کہ وہ کبھی ادھر مطلب گھومتی رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی ڈومیسٹک پرابلمس اور مرتضیٰ بھٹو. ڈومیسٹک پرابلمس بہت زیادہ تھے ان کے دور میں. مہاجر موبلائز بائی MQM اسٹارٹڈ ریاٹس. جو مہاجر تھے MQM متحدہ قومی موومنٹ جو تھی, جو اردو اسپیکر لوگ تھے, انہوں نے ان کے دور میں جو ہے نا ہڑتالیں شروع کر دی, مطلب ریاٹس شروع کر دیے بہت زیادہ. تو کیا ہوا جی کہ بینظیر بھٹو نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا جس کا نام تھا آپریشن بلو فاکس. آپریشن بلو فاکس جب شروع کیا گیا تو اس میں کیا ہوا جی کہ بینظیر بھٹو نے 3000 لوگ اس میں مارے گئے. اور مین مقصد اس کا کیا تھا جی آپریشن بلو فاکس شروع کرنے کا, کہ جو کراچی میں جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں, جو تشدد میں اس کارنامے ہو رہے ہیں, ان کو ختم کیا جائے. اور اس کے پیچھے کون تھی؟ مہاجر موومنٹ, MQM موومنٹ. اور MQM کا سربراہ کون تھا؟ الطاف حسین. الطاف حسین کو پروموٹ کس نے کیا تھا؟ ضیاء الحق نے. تو یہ ساری سی بات ہے کہ کل آپ آج کسی بندے کو پروموٹ کرتے ہیں تو کل کو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے خلاف ہی ہوگا. تو ایک مین چیز تھی اس وقت, جیسے مطلب اسٹیٹ میں پاورز کا اسی طرح استعمال ہوتا ہے. ایک اور کوٹیشن بھی ہے جی کہ کراچی پرابلم واز ناٹ سو مچ این ایتھنک پرابلم ایز اٹ واز این اکنامک کویسچن. کہ کراچی کی پرابلم جو ہے نا وہ اتنی ایتھنک پرابلم نہیں ہے جتنی ان کے لیے ایک اکنامک کویسچن ہے. ان کا مطلب جو ہے نا وہ ان کے لیے زیادہ تر چاہیے کہ خوشحالی ہو. ان کے پاس خوشحالی نہیں ہے کراچی میں, اتنے مطلب خوشحالی نہیں تھی ان کے دور میں نا. 1995 میں بینظیر بھٹو کے جو بھائی تھے مرتضیٰ بھٹو, انہوں نے کیا کیا جی کہ ایک پارٹی بنا دی شہید بھٹو کے نام سے. اب شہید بھٹو کے نام سے مرتضیٰ بھٹو نے کیوں پارٹی بنائی؟ کیونکہ وہ بینظیر کے اگینسٹ تھے. اگینسٹ کیوں تھے؟ بینظیر جو تھی یہ نیشنلائزیشن کے خلاف تھی, یہ پرائیویٹائزیشن کو سٹیپ دے رہی تھی, اور اس کے علاوہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہر پالیسی کے اگینسٹ جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ مطلب فادر کی اگینسٹ جا رہی ہے, مین مقصد ہمارا یہ تھا, تو اس لیے ہم اس کے مطلب جو ہے نا وہ خلاف ہیں. تو انہوں نے اس کے خلاف جا کے شہید بھٹو کے نام سے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی. ان کا ایک اور بھی مقصد تھا اس میں کہ میں بیٹا ہوں, پارٹی کو لیڈ کرنا میرا فرض ہے. ٹھیک ہے, بینظیر بھٹو جو ہے یہ ایک لڑکی ہے, یہ مطلب جو ہے نا وہ لیڈ نہیں کر سکتی, یہ لیڈ نہیں کر سکتے. 20 ستمبر 1996 میں مرتضیٰ بھٹو کو جو ہے نا وہ مار دیا گیا مرتضیٰ بھٹو کو. اور مارنے میں ان کو کس نے مطلب پولیس نے لاٹھیاں مار کے ان کو مار دیا. اور بعد میں بینظیر بھٹو پہ اور اس کے ہسبینڈ آصف زرداری پر ان کا الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے مارا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حکومت اس وقت پرائم منسٹر کون تھی؟ بینظیر. اور مارا کس نے؟ پولیس نے. تو یہ پولیس کس کے ہاتھوں میں تھی؟ بینظیر بھٹو کے ہاتھوں میں تھی, آصف زرداری کے ہاتھوں میں تھی. تو آصف زرداری اور بینظیر بھٹو پہ الزام لگایا گیا. اور مین جو بینظیر بھٹو کی سسٹر تھیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ بینظیر بھٹو نے مرتضیٰ بھٹو کو مروایا ہے. اور اس کے بعد جو بینظیر بھٹو کی والدہ تھی اس نے بھی یہی کہا, بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ بینظیر بھٹو نے مروایا. تو ظاہر سی بات ہے یہ گھر میں ایک کلیش شروع ہو گیا. بہت زیادہ یہ پرابلم تھی, ڈومیسٹک پرابلم تھی کہ یار ایک گھر میں ہی مطلب بینظیر بھٹو پہ ہی مطلب یقین نہیں کیا جا رہا. اور باقی آپ میں تو سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی کیا نہیں. ٹھیک ہے, پھر ہے جی اس کے بعد اکنامک ایشوز.
اب اکنامک ایشوز میں کیا تھا، جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا جی کہ کیپ منسٹری آف فائنانس بائی ہر سیلف، جو فائنانس کا شعبہ تھا، منسٹری وزارت تھی، انہوں نے یہ اپنے پاس رکھی. ڈس ایگری ود ہر فادر نیشنلائزیشن اینڈ سوشلسٹ اکنامیز کہ یہ اپنے فادر کی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی تھی اس کے خلاف تھی. یہ چاہ رہی تھی کہ پرائیویٹائزیشن ہو، جتنی پرائیویٹائزیشن ہوگی اتنی زیادہ ترقی ہوگی، جتنے لوگ باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا زیادہ ہی پاکستان میں فائدہ ہوگا. سوشلسٹ جو ہے نا یہ اس کے خلاف بھی تھی کہ پاکستان میں سوشلسٹ نہیں ہونے چاہیے کام، یہ سوشلسٹ کاموں کے بہت زیادہ خلاف تھی. اب آفٹر سوویٹ فال، جب سوویٹ فالس ہوا، ٹھیک ہے، سوویٹ نے اپنی مطلب افغانستان سے ہار گیا جنگ اور اپنی فوجیں واپس بلوا لی، تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے پرومس کیا میجر انڈسٹریز کو پرائیویٹائز کرنے کا، لیکن کوئی خاص انڈسٹریز پرائیویٹائز نہیں ہوئی ان کے سیکنڈ ٹینیور میں بھی. اور ان کے سیکنڈ ٹینیور میں مین کام کیا ہوا جی کہ روپیہ جو تھا اس کی قیمت بہت زیادہ گر گئی. پہلے 21 سے 31 جو ہے نا یہ اس کی قیمت گر گئی اگینسٹ یو ایس ڈالر کے مقابلے میں. اور پھر ہے جی اس کے بعد یو این سینکشنز ور دیئر نیوکلیر پروگرام. انفلیشن بھی اسی وجہ سے ہوئی. انفلیشن ہوتا ہے جی کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونا، مہنگائی ہو جانا. اس کا جو الٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیفلیشن، چیزوں کی کمی میں کمی ہونا، ٹھیک ہے، سستا ہونا، مہنگائی نہ ہونا. انفلیشن ہونا ہے مہنگائی ہو جانا. تو ان کے دور میں انفلیشن تھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے. اور انفلیشن کیوں تھی آپ کو پتہ، نیوکلیر پروگرام بھی تھا، کرپشن بھی بہت زیادہ تھی ان کے دور میں. نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے مطلب وہاں پہ پابندیاں بھی لگی ہوئی تھی. پریسلر امینڈمنٹ جو پاس ہو چکی تھی امریکہ میں. پریسلر امینڈمنٹ کیا تھی؟ پریسلر امینڈمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کو اس وقت تک امداد نہیں ملے گی جب تک پاکستان ڈکلیئر نہ کرے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ایسٹس، نیوکلیر ڈیوائس نہیں ہے. اور پاکستان پہ باقاعدہ طور پہ چیک کیا جائے گا پاکستان کو کہ واقعی اس کے پاس نہیں ہے. اور یہ کام کون چیک کرے گا؟ یہ امریکہ کا صدر چیک کرے گا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ڈیوائس نہیں ہے، تب پاکستان کو قرضہ دیا جائے گا، ادروائز پاکستان کو امداد نہیں دی جائے گی. یہ مین کام تھا ان کے دور میں. ہر انویسٹمنٹ اینڈ انڈسٹریلائزیشن فیس سیٹ بیک. کنسیپشن آف نیشنلائزیشن آف 1970. ان کی جو انویسٹمنٹ اور انڈسٹریلائزیشن تھی اس نے بہت زیادہ مسائل دیکھے. ان کے پیچھے مسائل کیا تھے کہ باہر سے جو لوگ تھے وہ اپنا پیسہ نہیں تھے انویسٹ کر رہے پاکستان میں. کیوں نہیں تھے کر رہے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ 1970 میں ہمارا جو پیسہ لگایا تھا ہم نے وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا، تو دوبارہ سے پھر ایسا نہ ہو اس لیے انہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کیا. یہ ان کے دور میں بہت زیادہ ایک پرابلم کریٹ ہو گئی تھی. پھر ہے جی اس کے بعد پرائیویٹائزیشن. بینظیر بھٹو کے دور میں پرائیویٹائزیشن کیا ہوئی تھی؟ اس میں ایک مین چیز ہے کہ نواز شریف جو پرائیویٹائزیشن کر رہے تھے تو یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کی پرائیویٹائزیشن ٹھیک نہیں ہے. اب جب ان کا اپنا دور آیا تو انہوں نے بھی پرائیویٹائزیشن شروع کر دی. اٹ مینس کہ سیاست تھی، دونوں لوگ کھیل رہے تھے. نواز شریف بھی سیاست کھیل رہا تھا، بینظیر بھی سیاست کھیل رہے تھے. اپنی سیاست چمکانے کے لیے عوام کو الو بنایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، عوام کو پاگل بنایا جا رہا تھا کہ یار میری سیاست پہ کوئی حرف نہ آئے. تو پرائیویٹائزیشن میں کیا ہوتا ہے جی کہ بھٹو فالوور نواز شریف پرائیویٹائزیشن پالیسی. پہلے کیا کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کی پرائیویٹائزیشن پالیسیز غلط ہیں، لیکن جب اس کی اپنی حکومت آئی اس نے نواز شریف کی پالیسیز کو کنٹینیو کر دیا. اسٹیٹ آن بینکس پر پرائیویٹائز. اسٹیٹ کے جو اپنے بینک تھے، نیشنلائز بینک جو ہوئے تھے، ان کو اس نے دوبارہ سے پرائیویٹائز کر دیا، جس کی وجہ سے $42 بلین جو ہے نا وہ 42 بلین روپیہ جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا اور پاکستان کی اکانومی ذرا بہتر ہوگی. لیکن یہ اکانومی وقتی طور پہ تھی. ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں بیچی جا رہے ہیں اور پیسے خزانے میں آئی جا رہے ہیں اور اخراجات زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو کتنی کی دیر آپ کتنی کی چیزیں آپ کے پاس ہیں جو آپ بیچ کے اپنا گزارا کر لیں گے؟ نہیں، اتنی کچھ بھی نہیں ہے. ان کے دور میں ایک اور تھی کہ جو نا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے $20 بلین کی انویسٹمنٹ ان کے دور میں کی تھی پاکستان میں. تو ان کو یہ بھی ایک بڑا اچھا ایڈوانٹ تھا ان کے پاس کہ کافی زیادہ اچھی جو ہے نا وہ ترقی ہو گئی تھی ان کے دور میں. پھر ہے جی اس کے بعد فارن پالیسی ان کی کیسی تھی. انہوں نے 24 ٹرپس فارن ٹرپس کیے، ان میں سے ایک انہوں نے کیمونس ویتنام کا بھی
ٹور کیا تھا۔ اب وزٹڈ کمیونسٹ ویتنام جب اس نے کیا تو کیا ہوا جی کہ وہاں پہ یہ جب کمیونسٹ رشیا میں گئی یا ویتنام میں گئی تو وہاں پہ انہوں نے جا کے کئی ڈیل سائن کی کہ ہم مطلب ٹریڈ کے حوالے سے ڈیلس کئی مطلب سائن کی کہ ہم ایسے تجارت کریں گے۔ 1995 میں انہوں نے یو ایس میں وزٹ کیا اور وہاں پہ پریسلر جو ہے نا امینڈمنٹ تھی اس کی مخالفت کی، انہوں نے میٹنگ کی اپنی پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ اور وہاں پہ انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ کی مخالفت کی کہ آپ اس امینڈمنٹ کو ختم کرتے ہیں، ہم پاکستان کے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہیں۔ یہ ان کے دور میں ایک مین کام تھا۔ پھر کیا ہوا جی، ریلیشن ود انڈیا واز ناٹ گڈ، انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے انڈیا کے ہر ایک نیوکلیر پروگرام پہ کنڈیم کیا کہ انڈیا اپنا نیوکلیر پروگرام نہ کرے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بھی کام کیا، انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اف انڈیا کنڈکٹ اے نیوکلیر ٹیسٹ، کہ اگر انڈیا جو ہے نیوکلیر ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا تو اٹ وڈ فورس ہر ٹو پاکستان ٹو فالو سوٹ، کہ یہ پاکستان کو فورس کرے گا کہ ابھی پاکستان بھی کرے۔ تو اس حوالے سے انڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ کنڈیم کیا کہ انڈیا اپنا نیوکلیر ٹیسٹ نہ کرے۔ 30 مئی 1995 کو انڈیا نے پرتھوی فرسٹ جو ہے نا ایک میزائل کا تجربہ کیا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، تو اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا جی، شاہین فرسٹ کا تجربہ کیا۔ 1995 میں انڈیا واز اباؤٹ ٹو کنڈکٹ نیوکلیر ٹیسٹ، انڈیا نے جب مطلب اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا کہا تو بینظیر بھٹو نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی کہ اف انڈیا کنڈکٹ اے نیوکلیر ٹیسٹ، اگر انڈیا اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا اٹ وڈ فورس ہر پاکستان ٹو فالو سوٹ، یہ پاکستان کو مجبور کرے گا کہ ابھی پاکستان بھی یہ کام کرے۔ تو جب یہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تو یو ایس نے انڈیا پہ پریشر ڈالا اور جس کی وجہ سے انڈیا رک گیا کہ انڈیا نے اپنا نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیا۔ پھر ہے جی ان کے ریلیشن شپ ملٹری کے ساتھ کیسے تھے۔ اپوائنٹڈ عبد الوحید کاکر ایز کمانڈر آف آرمی اسٹاف، انہوں نے عبد الوحید کاکر کو اپوائنٹ کیا، کمانڈر آف عبد الوحید کاکر کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا۔ یہ ایک پرو ڈیموکریٹک تھے۔ پرو ڈیموکریٹک کون سے ہوتے ہیں جی، جو ویسٹرن ویوز کے حامی ہوں، جو چاہ رہے تھے کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو، ملک میں جمہوریت ہو، ملک کے ویسٹرن ویوز جیسے مطلب باہر کے امریکہ یا برطانیہ کے ویوز ہیں نا، ویسے ہی ہمارے ملک میں بھی صورتحال ہو۔ یہ ایک ماڈرن تھے لوگ، اس لیے ان کے دور میں بینظیر کی سوچ بھی اچھی تھی، ان کی سوچ بھی اچھی تھی، ان کو کوئی پرابلمس فیس نہیں آئے۔ آل سینئر ملٹری آفیسرز پر ماڈریٹ اینڈ کلڈ دا ویسٹرن ڈیموکریسی، جو تمام کے تمام سینئر ملٹری آفیسرز تھے وہ ماڈریٹ تھے اور لائک دا ویسٹرن ڈیموکریسی، اور بینظیر بھٹو کا جو ویسٹرن ڈیموکریسی کا خیال تھا نا اس کو یہ لائک کر رہے تھے کہ جی ویسے ہی ایسے ہی کام ہونا چاہیے۔ ملٹری ڈس لائک اینڈ اسلامسٹ کنزرویٹو اینڈ اسلامسٹ نواز شریف کو لائک نہیں تھی کر رہی اس وقت ملٹری نا، کیونکہ نواز شریف ایک اسلامسٹ تھے اور اس کے بعد کنزرویٹو تھے، پرانے خیالات کے حامی تھے، لیکن اس وقت جو کمانڈر آف آرمی اسٹاف تھے وہ پرو ڈیموکریٹک تھے، ویسٹرن ویوز کے حامی تھے۔ پھر اس کے بعد ہے جی سیکنڈ ڈسمسل اینڈ لیڈر آف اپوزیشن۔ اکتوبر 27 میں 1996 میں آئی جی آئی پروٹیسٹڈ اگینسٹ ہر، آئی جی آئی نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا۔ 4 نومبر 1996 کو ڈسمس بائی ہر ہینڈ پک فاروق احمد لغاری، فاروق احمد لغاری نے ہی اس کو ڈسمس کر دیا۔ اب فاروق احمد لغاری کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ایم پی اے تھا، بینظیر بھٹو کا ہینڈ پک تھا، اور اس کے بعد بینظیر بھٹو کو اس پہ بڑا اعتماد تھا کہ میں اس کو نیچے سے اوپر لے کے آئی تو یہ کل کو میرا فرما بردار رہے گا، لیکن فاروق احمد لغاری نے ہی اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ شی وینٹ ٹو سپریم کورٹ، یہ سپریم کورٹ میں گئی جس میں 7 ججز تھے، 7 ججز میں سے 6 نے ڈسمسل کے حق میں ووٹ دے دیا اور ایک جج نے کہا جی کہ نہیں بینظیر کے ساتھ آپ نے زیادتی کیا، بینظیر کو بحال ہونا چاہیے، لیکن 6 ججز نے فیصلہ کر دیا تھا، اس لیے بینظیر کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے، الیکشن میں بینظیر بھٹو جو ہے ان کی وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ چلی گئی اور نواز شریف دوبارہ سے پرائم منسٹر بن گئے ملک کے۔ ایز اپوزیشن لیڈر شی کنڈیم انڈیا
98 نیوکلیئر ٹیسٹ انڈیا نے ان کے دور میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے. انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے انڈیا کے نیوکلیئر ٹیسٹ پہ بہت زیادہ کویشچن کیے کہ یہ نہیں کرنے چاہیے ان کے دور میں. پھر اس کے بعد انہوں نے MQM نے اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کر نون لیگ کو فورس کیا کہ آپ بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے, تو دوبارہ پھر نون لیگ کی حکومت تھی تو نواز شریف نے دوبارہ سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے, اور انڈیا کو انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے سے پہلے فورس کیا تھا. انہوں نے دونوں کو کہا تھا کہ آپ سائن کر دیں کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کہ نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں. لیکن انڈیا نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا تو اس کے بعد پاکستان مجبور ہو گیا, پاکستان نے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کیا. اپریل 1999 میں احتساب بینچ آف لاہور ہائی کورٹ کے احتساب بینچ نے ان کو سزا دی. یہ اس وقت باہر تھی دبئی میں. ان کو 5 سال کی سزا دی گئی, $8.6 ملین کا جرمانہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ آپ کو یہ عہدہ نہیں رکھ سکتی, آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کام نہیں کریں گی. یہ اس وقت باہر تھی ملک میں, یہ دوبارہ آئی نہیں ملک میں نا, اور ان کو پتہ تھا کہ اگر میں ملک میں دوبارہ ہوں گی تو کیا ہوگا, ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اس لیے یہ وہاں پہ رہی. 8 سال یہ دبئی میں رہی. پھر اس کے بعد جب مشرف نے اعلان کیا کہ ابھی جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے 2007 میں, تو یہ دوبارہ پاکستان میں آئی. جب پاکستان میں دوبارہ آئی تو 27 دسمبر 2007 کو ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا راولپنڈی میں ریلی کر رہی تھی, وہاں پہ عوام سے خطاب کر رہی تھی کہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اس طرح سے بینظیر بھٹو کو شہید کا جو ہے نا وہ لقب دے دیا جاتا ہے. یہ ان کی جو ہے نا ساری ان کی حکومت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی حکومت جو ہے نا وہ کی. اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ میرے سے آپ لوگ کمنٹ میں یا آپ واٹس ایپ کے تھرو میرے سے کویشچن کر سکتے ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا ہو. باقی ہم لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.